अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नाजिया अशर और आप देख रहे हैं रूबरू। शौकत पराचा साहब का ये प्रोग्राम है और शौकत पराचा साहब सालाना तातीलात पर हैं, इसलिए आज इस प्रोग्राम की मेज़बानी मेरे ज़िम्मे है। आज खैबर पख्तूनख्वा में होने वाले हमले, अब से कुछ देर पहले मैंने पाकिस्तान नेट 7 में दिन भर जो वाक़यात हुए थे उन पर बात की थी, लेकिन अब हम तफसीलन बात करेंगे कि किस तरह से दहशतगर्द अपने वजूद का एहसास दिला रहे हैं और ये बता रहे हैं कि उनमें अब भी स्ट्राइक की अहलियत मौजूद है। ये धमाके जो आज हुए, ये हमले आर्मी चीफ, DGISPR और वज़ीर आज़म की तकारीर के बाद हुए हैं, जिन्होंने कल रॉ और NDS का जिक्र किया, दहशतगर्दी की कमर तोड़ने की बात की थी और दहशतगर्दों की चालें समझने की भी बात हुई थी। और आज दहशतगर्दों ने पेशावर और मर्दान को निशाना बनाया है और एक बार फिर वकला को टारगेट किया गया। लेकिन पुलिस की जानिब से हमने देखा कि बहुत ज़बरदस्त रिस्पांस सामने आया, जिसके बाइस हमला आवर जहां पहुंचना चाहता था, जो उसका टारगेट था, वहां तक नहीं पहुंच सका और कचहरी के अहाते में ही खुद को धमाके से उड़ाया। खुदकुश हमलावर जिन्हें रोकना नामुमकिन तस्वुर किया जाता है, ना सिर्फ ये कि उसको रोका गया बल्कि किसी भी बड़े जानी नुकसान के बगैर उन्हें मार गिराया गया। फोर्सेस का जो रिस्पांस था आज हमने देखा बहुत को एक था, काबिल तारीफ है ये, लेकिन ये तमाम तर सूरत हाल कई सवालात भी उठा रही है, एक नई बहस भी छिड़ रही है और ये सवाल किया जा रहा है कि क्या ये आला अस्करी और सियासी क़यादत के जो बयानात थे, खासतौर पर कल के बयानात, क्या उनका रिएक्शन था जो आज हमारे सामने आया है, और क्या दहशतगर्द अपने वजूद का एहसास दिलाना चाहते हैं? क्या वो हमें ये बताना चाहते हैं कि दहशतगर्दी का नेटवर्क, जिसका हम बार बार दावा करते हैं, हमारी सिक्योरिटी बार बार दावा करती है कि वो नेटवर्क तोड़ दिया गया है, लेकिन वो नेटवर्क अब तक मौजूद है? आज का ये प्रोग्राम, इसमें हम इन्हीं पॉइंट्स पर बात करेंगे, मामलात होंगे जो कि ज़ेर बहस रहेंगे और इसके लिए आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब, सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है। वकला पर होने वाले जो हमले हैं उन पर आपसे बात करेंगे हम। इसके अलावा सीनियर तज़कियाकार आमिर अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं और सीनियर सहाफ़ी सलीम बुखारी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप तमाम हज़रात का बहुत बहुत शुक्रिया। सलीम बुखारी साहब, सबसे पहले मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। कल आर्मी चीफ, DGISPR और वज़ीर आज़म के बयानात आए थे और उनके बयानात के बाद आज ये हमले। अब बहस ये शुरू हुई है कि, और कहा भी ये जा रहा है कि ये दहशतगर्द हमले दरअसल उन बयानात का जवाब हैं। दहशतगर्द मौजूद हैं और वो अपने वजूद का एहसास दिला रहे हैं। क्या आप इत्तेफाक करेंगे इससे? जी बिल्कुल, आपने सही सवाल है आपका, सही सिमत में है। आप ये देखिए कि कल जो 2.5 घंटे की ब्रीफिंग थी, पहले जनरल सलीम बाजवा की, आसिफ सलीम बाजवा की, और फिर उसके बाद जो चीफ का स्टेटमेंट था, पैगाम ये देने की कोशिश की गई थी कि हमने दहशतगर्दों की कमर तोड़ दी है, उनके नेटवर्क का सफाया कर दिया है हमने, और ये नाम ले के मोदी साहब का और रा का चीफ साहब ने जो बयान दिया था, ये मेरे ख्याल से उसका रद्द अमल है। ये साबित करने की कोशिश है कि नहीं जनाब, अब ऐसी भी कोई सूरत हाल नहीं है, आपके यहाँ अभी प्रॉब्लम है। और ये सब कुछ क्यों किया जा रहा है, इसको जरा थोड़ा समझने की जरूरत है। देखिए, कराची के हालात खराब है, वहाँ रा मुलव्वस है। बलूचिस्तान में इंसर्जेंसी हो रही है, वहां राम मुलव्वस है। मोदी साहब में इतने गट्स हैं, उन्हें शर्म तो खैर बिल्कुल आती नहीं है कि वो बयान दे रहे हैं कि जी मुझे वहां के शुमाली इलाका जात के अवाम के मैसेजेस आ रहे हैं मुबारकबाद के कि हम उनकी मदद कर रहे हैं। उनका बलूचिस्तान के सरदारों के और लोगों के मुझे पैगामात आ रहे हैं। ये इसको कहते हैं सही मायने में दीवाने की बढ़। ये इतनी बेबुनियाद बात थी, सिर्फ पाकिस्तान को एम्बेरस करने की खातिर, पाकिस्तान को एक रोग स्टेट साबित करने की जो उनकी ख्वाहिश है, ये उसकी हरकत थी। इसी वजह से वो पैगाम देना चाहते थे अमेरिका को भी और दूसरे जो इस वक्त उनके साथ मिले हुए हैं उनको कि देखें जी, पाकिस्तान में तो बेपनाह प्रॉब्लम चल रहे हैं। कल के आर्मी चीफ के बयान का रिस्पॉन्स ये इसलिए है कि आप देखिए, पेशावर में भी जहां उन्होंने कोशिश की अटैक करने की, वो क्रिश्चियन कम्युनिटी का इलाका है जी। और अगर खुदा ना खास्ता वो कामयाब हो जाते तो पूरी दुनिया में ये ढिंडोरा पिटता कि जी देखें, पाकिस्तान में तो अक़लियतें महफूज नहीं है, क्रिश्चियन के खिलाफ क्या हो रहा है। दूसरी बात यह कि मर्दान में जो कुछ हुआ है वो कोयटे की आफ्टर मैथ है, क्योंकि कोयटा में भी आपको याद होगा कि उन्होंने टारगेट किया था वकला को, और यहां भी वकला टारगेट हुए हैं, 4 वकला की शहादत हुई है आज। तो ये सारी कोशिश सिर्फ ये साबित करने की है कि पाकिस्तान में कुछ भी ठीक नहीं है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाकयात जहां चाहते हैं दहशतगर्द वो कार्रवाई कर देते हैं। तो मेरे ख्याल से ये एक लास्ट डिच एफर्ट है उनकी। मैं ये बिल्कुल मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि वो अब इतने मजबूत हैं
کہ وہ پاکستان کے سارے انٹرنل آپ پیس یہ کو بھی نہیں مان رہے کہ ڈسٹرب وہ کر سکتے مضبوط ہیں، لیکن آپ یہ مان رہے ہیں کہ یہ کارروائی جو آج ہوئی ہے یہ کل آنے والے بیانات کا رد عمل تھا. عامر صاحب، آپ اتفاق کریں گے کہ آج کے حملوں کے پیچھے بھی را اور این ڈی ایس کا ہی ہاتھ ہو سکتا ہے، اور جس طرح سے سلیم بخاری صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ایک مجموعی صورتحال کو دیکھنا پڑے گا جس کے تناظر میں یہ سب کچھ ہوا ہے، کراچی کے حالات ہیں، بلوچستان، اور پھر اس سے متعلق مودی صاحب کا جو بیان تھا وہ، اور اس کے بعد کل کے ہمارے اسٹیٹمنٹس جو ہماری قیادت عسکری اور سول قیادت کی جانب سے آئے اور اس کے بعد آج کا یہ معاملہ پیش آیا. ناجیہ، یہ بات کہ یہ را ہے یا این ڈی ایس ہے یا کون سا اور انٹیلیجنس کا ادارہ، غیر ملکی انٹیلیجنس کا ادارہ اس کے اندر ملوث ہو سکتا ہے، یہ بڑی اسپیسیفک قسم کی الیگیشنز ہوتی ہیں جو کہ صرف آپ کی انٹیلیجنس ایجنسی یا آپ کی سیکیورٹی ایجنسیز یا آپ کی حکومت کی طرف سے ہی آ سکتی ہیں. انڈیپینڈنٹلی دور بیٹھ کے اس کا تجزیہ کرنا یا جو اویلیبل کامنٹری میں کہوں گا اس کو، کیونکہ وہ باقاعدہ مستند اطلاعات نہیں ہوتی ہیں، ان کی بنیاد کے اوپر حتمی طور پر یہ بیان دے دینا کہ یہ را کا ہی کام ہے یا این ڈی ایس کا کام ہے یا کس اسپیسیفک انٹیلیجنس ایجنسی کا کام ہے، وہ تو ممکن نہیں ہے. جو ان حملوں کے پیٹرن سے بطور ایک تجزیہ کار نتیجہ نکالا جا سکتا ہے ناجیہ، اس کے علاوہ کہ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کا اس طرح کے حملوں کا مقابلہ کرنے کی اہلیت جو ہے وہ پہلے سے بہت ہی زیادہ امپروو کر گئی ہے. خاص طور پہ آج کا جو کرسچن کالونی والا اٹیک تھا اسے بہت واضح طور پہ ہمیں یہ نظر آیا کہ ہماری رسپانس کیپیبلٹی پہلے سے بہت بہتر ہو گئی ہے. اس کے علاوہ جو ایک اندازہ لگایا جا سکتا ہے وہ یہ کہ ہماری سیکیورٹی فورسز کا بھی اور ہماری حکومت کا بھی جو یہ کہنا ہے کہ یہ دہشت گردی جو ہے اس کے تانے بانے باہر جا کر کہیں ملتے ہیں، چاہے وہ نان اسٹیٹ ایکٹرز ہوں جو کسی اور ملک کی سرزمین استعمال کر رہے ہوں، جیسے پاکستان کی سرزمین بھی نان اسٹیٹ ایکٹرز نے ماضی میں دوسرے ملکوں کے خلاف استعمال کی ہے. اب وہی صورتحال پاکستان کے خلاف ہے، اور یہ یقیناً اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے اگر اس کے پیٹرنز کو آپ دیکھیں ان اٹیکس کے، کہ یہ کچھ نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں، چاہے وہ افغانستان میں چھپے ہوئے ہیں، ان کو براہ راست حمایت ہے افغان حکومت کی، یا ان کو بھارتی ایجنسی را کی حمایت ہے، کسی کی بھی ہے، لیکن وہ ایک دوسرے ملک کو استعمال کر کے پاکستان. ہم نے یہ دیکھا، ہم نے کل ہی یہ سنا کہ ہم اپنی سرحدوں کو محفوظ بنا چکے ہیں. اگر ہم اپنی سرحدوں کو محفوظ بنا چکے ہیں اور ہم اپنے پڑوسیوں کو للکار بھی رہے ہیں کہ اب کوئی ہمت نہ کرے ہماری طرف آنکھ، اور اس کے بعد آج ہماری سرزمین کے اوپر پھر وہی کارروائی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، نان اسٹیٹ ایکٹرز ہو سکتے ہیں انوالو، لیکن وہ کام تو سارے انہی لوگوں سے لے رہے ہیں جو یہاں پر موجود ہیں. پھر ہم جو دعویٰ کر رہے ہوتے ہیں بار بار کہ نیٹ ورک ٹوٹ گئے، تو نیٹ ورک تو اپنی جگہ پر موجود ہے. ناجیہ، نیٹ ورکس اتنی جلدی نہیں ٹوٹتے ہوتے، اور جہاں تک سرحدیں محفوظ ہونے کی بات ہے اس کو ہمیں کنفیوز نہیں کرنا چاہیے اس طرح کے دہشت گردی کے واقعات سے. ہماری سرحدیں مضبوط ہونے کا مطلب بالکل مختلف ہے، اور نان اسٹیٹ ایکٹر سے، خصوصاً ایسے لوگوں کو جن کو خود کش حملوں کے لیے تیار کیا گیا ہو، ان سے نمٹنا، یہ دو بالکل مختلف چیزیں ہیں. اور اگر آپ ان حملوں کا پیٹرن بھی دیکھیں تو میرا خیال ہے اب یہ صورتحال اس سے بہت زیادہ مختلف ہے جو جنرل مشرف کے دور میں ہمیں نظر آئی، خاص طور پہ 2006، 2007، 2008 کے سالوں میں جو ہمیں نظر آئی، جس میں باقاعدہ پاکستان کے اندر پاکستان میں موجود عسکری تنظیموں سے وابستہ، جہادی تنظیموں سے وابستہ ان کے کارکن پاکستان کے اندر یہ حملے کر رہے تھے. ان کی نسبت اگر آپ دیکھیں تو کوئٹہ والے حملے کے اندر بھی اور آج خیبر پختونخوا میں ہونے والے حملوں کے اندر بھی جو واضح شواہد ہمارے سامنے ابھی تک آئے ہیں وہ صاف ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ پاکستان کے اندر موجود عناصر نہیں ہیں جن کو پاکستان کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے. ہاں، یہ وہ عناصر ضرور ہیں جو کہ پاکستان میں ابھی تک جو چند ایسے ایکسیسیبلٹی ہے انہیں پاکستان کے کچھ علاقوں تک، اور وہ ان کی موومنٹ اس حد تک کنٹرول نہیں کی جا سکتی جس حد تک ہونی چاہیے، اس کو استعمال کر کے وہ حملہ کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں. یہ بالکل دو مختلف صورتحال ہیں. ٹھیک ہے، جو آپ کوئٹہ کا جو آپ ذکر کر رہے تھے، بیرسٹر علی ظفر صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہوا ہے. بیرسٹر صاحب، کوئٹہ میں ہم نے دیکھا وکیلوں کو ٹارگٹ کیا گیا، آج پھر مردان میں وکلا نشانہ بنے ہیں. بار بار وکلا کو یعنی کہ آپ لوگوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اور آپ کے خیال میں وکلا، خاص طور پر وکلا کو ہی کیوں نشانہ بنایا جا رہا ہے؟ دیکھیں جی، وکیل جو ہیں، ہم لوگ جو ہیں، ہم لوگوں کے حقوقوں کے لیے لڑتے ہیں، ہم جو ہیں ہم انصاف کے لیے لڑتے ہیں، ہم جو ہیں ہم آئین کے لیے لڑتے ہیں، ہم جو رول آف لا جس کو کہتے ہیں اس کے لیے لڑتے ہیں. ہم انفیکٹ میں کہتا ہوں جو وکیل ہیں وہ انصاف سسٹم، جسٹس سسٹم کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، ہم ریاست کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. ہمیں کوئی ڈفرنس نہیں شیعہ سنی، سندھی بلوچی، پٹھان پنجابی، ہم سارے ایک ہی، ہم پاکستان کی ایک طرح کی جو انٹلیکچول
آرمی ہے ہم لوگ وہ ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم سافٹ ٹارگٹ بھی ہیں، ہمیں سب سے آسان ہے اٹیک کرنا، تو یہ اسی لیے ہمیں سافٹ ٹارگٹس کو ہی بنایا جا رہا ہے یہ دہشت گردوں کے حملے کا جو ایک ٹارگٹ ہے. اور ہم نے حکومت کو یہ جب یہ کوئٹہ میں شہادتیں ہوئی ہماری، حملہ ہوا ہمارے اوپر، تو ہم نے حکومت سے کہا اور ہم نے بلکہ پارلیمنٹ کے سامنے بھی احتجاج کیا کہ یہ اٹیکس اب آپ کنٹرول کریں، بیکاز یہ جتنی ہماری ڈسٹرکٹ کورٹس ہیں، ہائی کورٹس ہیں، سپریم کورٹ تک بھی ہے، یہ ٹارگٹس ہیں. آپ ہم سسٹم بتائیں کہ آپ کس طرح سسٹم اس کو پریکاشن فیوچر کے لیے کیا لینا چاہ رہے ہیں، کیا آپ نے لیکن وہ جو سیفٹی رسپانس آنا میجرز چاہیے وہ ہم نے نہیں دیکھا. اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انٹلیکچوئل آرمی ہے، آپ نے یہ کہا کہ سافٹ ٹارگٹ ہیں. سلیم بخاری صاحب، بیرسٹر علی ظفر تو یہ کہتے ہیں کہ وکلا کو اس لیے نشانہ بنایا جا رہا ہے کہ وہ سافٹ ٹارگٹ ہیں. آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ کیا واقعی یہ سافٹ ٹارگٹ ہونے کی وجہ سے نشانہ بنایا جا رہا ہے، یا وہ عدالتی نظام جو دہشت گرد نہیں چاہتے، جس عدالتی نظام کو وہ ختم کرنا چاہتے ہیں، اس وجہ سے وہ وکلا کو ٹارگٹ بنا رہے ہیں؟ دیکھیے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جتنی بھی وکلا کی تنظیمیں ہیں، چاہے ان میں بار ایسوسیشن ہے ہائی کورٹ کی، چاہے سپریم کورٹ بار ایسوسیشن ہے، یا ایون ڈسٹرکٹ کورٹس کی جو بار ایسوسیشن ہے، وہ بھی دہشت گردی کی مذمت کرتی رہتی ہیں اور تمام ان عناصر کی حوصلہ شکنی کرتی ہیں نام لے لے کے جو دہشت گردی میں ملوث ہے. چونکہ ایک ووکل سیگمنٹ ہے سوسائٹی کا، سول سوسائٹی کا بھی ایک بڑا پڑھا لکھا طبقہ ہے، اس لیے ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. اور یہ جو مردان اور کوئٹہ کا میں نے لنک آپ کو بتایا ہے، اس کو ثبوت کی ضرورت نہیں ہے، یہ بالکل بادی نظر میں سمجھ آتی ہے کہ یہ وکلا کی کمیونٹی جو ہے ان کو کوئٹہ والے جو حملے ہیں اس کے اندر کہیں نہ کوئی لنک تو دیکھ رہے ہیں. لیکن آپ نے جو یہ بات کہی ہے کہ دہشت گردی کا کیونکہ مذمت کی جاتی ہے اس لیے نشانہ بنایا جا رہا ہے، عامر صاحب آپ کس طرح سے اس کو دیکھیں گے؟ کیونکہ دہشت گردی کی مذمت تو سوسائٹی کے اور دیگر سیگمنٹس میں وہ بھی دہشت گردی کی مذمت کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جس طرح سے کوئٹہ میں یہ واقعہ ہوا اور آج مردان میں یہ واقعہ ہوا، یہ صرف ایک بنیادی وجہ یہ نہیں ہو سکتی، کسی بھی طور پر کوئی بھی شخص یہ ماننے کو تیار نہیں ہو سکتا ہے کہ دہشت گردی کی مذمت تو ملک کا بچہ بچہ کرتا ہے. جی ناجیہ، یہ ایک وجہ ضرور ہو سکتی ہے، وکلا برادری کی طرف سے دہشت گردی کی مسلسل مذمت جو ہے وہ ایک وجہ ہو سکتی ہے، لیکن میرا خیال ہے یہ مکمل، یہ کل وجہ جو ہے وہ اس کی نہیں ہے. اس حد تک میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں. اب دیکھیں، جب آرمی پبلک اسکول پر بھی حملہ ہوا، جب وکلا برادری پر کوئٹہ میں حملہ ہوا، تو اس کے بعد ان کا آپ لٹریچر دیکھیں، ان جہادیوں کا، ان کو جہادی بھی نہیں کہنا چاہیے، ان دہشت گردوں کا جو یہ پروپیگنڈا لٹریچر ہوتا ہے، وہ اگر آپ دیکھیں، اس کے بعد جو ان کی تنظیموں کی جانب سے جو بیانات دیے گئے ہیں وہ دیکھیں، تو اس کے اندر انہوں نے یہی موقف اپنایا ہے کہ یہ ان کی طرف سے ایک ایسی نظریاتی جنگ ہے جس میں وہ دہشت گردی کو اپنا سب سے بڑا ہتھیار سمجھتے ہیں. اس کی سب سے بڑی اگزامپل ہمیں ملی جب آرمی پبلک اسکول پر حملہ ہوا، تو اس کے بعد آنے والے بیانات میں ان دہشت گردوں کی جانب سے کہا گیا کیونکہ انہی اسکولوں کے اندر بچے پل کر اور پڑھ کر اس جمہوری نظام کے قائل ہوتے ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس کو جڑ سے ختم کرنے کے لیے اسکولوں کے اوپر حملہ کریں. تو یہ ایک بہت بڑی نظریاتی جنگ ہے، اور صرف کسی ایک خاص طبقے کی طرف سے، ایک برادری کی طرف سے دہشت گردی کی مذمت ہے، یہ اس کی کل وجہ نہیں ہے، یہ اس سے بہت بڑی جنگ ہے. ٹھیک ہے، یہ جو نظریاتی جنگ ہے کس طرح سے کامیاب ہوں گے اور اس کے لیے حکومت کو اور سوسائٹی کو کرنا کیا چاہیے؟ اب مردان اور پشاور میں آج فورسز نے جس طرح سے بہادری کا اور دلیری کا مظاہرہ کیا، اس پر بھی ہم بات کریں گے. ابھی یہاں پر وقت ہو گیا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. مردان اور پشاور میں ہونے والے آج حملے، اس میں آج فورسز کا جو رسپانس تھا وہ بہت کوئک تھا. اسی پر اپنی گفتگو کا سلسلہ جاری کریں گے. سلیم بخاری صاحب، مردان اور پشاور کے حملوں میں فورسز کا رسپانس دیکھا، بڑا زبردست رسپانس تھا، کوئک رسپانس تھا. اس کی ایک وجہ بڑی تو یہ ہے کہ ہماری فورسز دہشت گردی کے خلاف جو جنگ لڑ رہی ہیں، اتنا لڑ چکے ہیں ہم دہشت گردی کے خلاف کہ ہماری فورسز بہت ٹرینڈ ہو گئی ہیں، اور اس طرح کے جو دہشت گرد حملے ہیں اس سے نمٹنے کے لیے بھرپور تیار نظر آتی ہیں. آپ آج کے رسپانس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ ایک تو دو باتیں ضمن میں عرض کرنا چاہتا ہوں. ایک تو ہے کہ ہماری فوج جو ہے وہ اب وار ہارڈنڈ ہے. یہ ایک اصطلاح ہے ملٹری میں کہ وہ اتنے اب عادی ہو چکے، ٹرین ہو چکے ہیں وہ ٹو ریسپونڈ سچ ایکٹیویٹیز. اور دوسری بات یہ ہے کہ پشاور میں تو واقعتاً
جو ریپڈ ڈپلائمنٹ فورس یونٹ ہے ان کا، اس نے اتنی جلدی کاروائی کی ہے کہ وہاں بھی وہ 4 بمبر، 4 سوئسائڈ بمبر، ایک نہیں روکا جا سکتا، 4 کو روکنا تو میں سمجھتا ہوں بہت بڑا کمال ہے۔ اور چیف نے ابھی اپنے بیان میں آج جو کہا ہے کہ ان کو بہت اطمینان ہوا ہے اس بات سے کہ ہم نے رسپونڈ ٹائم جو تھا وہ کم سے کم لیا، اور ان کی جو مضموم کاروائی جو وہ کرنا چاہتے تھے اس میں وہ کامیاب نہیں ہو سکے ہیں۔ میرے خیال سے جو ہماری تیاری ہے، جس طریقے سے پولیس نے رسپونڈ کیا ہے مردان میں آپ نے دیکھا، یہ ایک اچھا شگون اس اعتبار سے ضرور ہے کہ ایک پیغام ان تمام منفی قوتوں کو یہ بھی گیا ہے کہ اب اگر وہ کوئی کوشش کریں گی تو اس کو ایفیشنٹ فورس ہے رسپونڈ کرنے کے لیے۔ اسی طرح کا رد عمل سامنے آئے گا۔ عامر صاحب، مردان اور پشاور میں جو یہ ریئیکشن تھا، بہت مثالی ریئیکشن یہ کہلا رہا ہے، پھر ہم نے دیکھا کہ جنید پولیس اہلکار جو تھے انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، حملہ آور کو روکا۔ پشاور میں زبردست حکمت عملی جو تھی وہ ہمیں نظر آئی ہے، لیکن یہ طریقہ ہو نہیں سکتا خودکش حملوں کو روکنے کے لیے اور کسی بھی خودکش حملہ آور کو روکنے کے لیے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ ہم نے خودکش حملوں کو روکنے کی صلاحیت حاصل کر لی تو یہ غلط ہوگا، آپ اگری کریں گے اس سے؟ یہ 100% آپ کی بات درست ہے ناجیہ، اور وہ اس لیے کہ جو چیز اس طرح کے حملوں کو مستقل روک سکتی ہے وہ ایک اس ریجن کے اندر ایک بڑی کلیئر کٹ قسم کی ڈپلومیسی ہے، ایک ریجنل پالیسی ہے جس کے اوپر تمام ریجنل قوتیں جو ہیں وہ اتفاق کریں اور اس کو لے کر آگے چلنے کا فیصلہ کریں۔ یہ جو ہمیں ڈپلومیسی کا فقدان نظر آتا ہے پاکستان کا، بڑے افسوس کی بات ہے کہ جہاں کچھ خوشائند باتیں ہیں کہ جس طرح سے آپ نے کہا کہ ہمارا جو رسپانس ہے ٹورڈز ٹیرر اٹیکس وہ بہت بہتر ہو گیا، وہاں یہ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہماری جو گورنمنٹ کی پالیسی ہے، خاص طور پہ ہماری گورنمنٹ کی جو پالیسی ہے اپنی ہمسایوں کی جانب، اس کے اندر نہ تو آپ کو کوئی کنسسٹنسی نظر آتی ہے، نہ آپ کو کوئی عزم یا ریزولو نظر آتا ہے اس کے اندر۔ اور یہ ہم نے ایک بڑا ٹپیکل پیٹرن دیکھا ہے نواز شریف صاحب کی حکومت میں کہ یہ جب بھی آتے ہیں یہ بڑے شد و مد سے کچھ بہت اچھے اقدامات کرتے ہیں جہاں ہماری فارن پالیسی کا تعلق ہے، خاص طور پہ ہماری پالیسی اپنے ہمسایہ ممالک کے طرف جو ہماری پالیسی ہے، تو یہ بڑی دھوم دھام سے اس کا آغاز کرتے ہیں، بڑے اچھے ڈپلومیٹک انیشیٹوز لیتے ہیں، لیکن بعد میں کچھ ہوتا ہے اس کی مجھے سمجھ نہیں آئی آج تک کہ کیا ہوتا ہے کہ یہ انیشیٹوز جو ہیں جس کو انگریزی میں کہتے ہیں نا they just fall by the wayside، وہ بالکل ضائع ہو جاتے ہیں۔ یہ وجہ بھی ہے نا کہ فنڈامنٹل فورسز جو ہیں وہ تو دونوں سائیڈ ہیں، دونوں سائیڈ اس طرح کے ایلیمنٹس موجود ہیں جو چاہتے ہی نہیں ہیں کہ کسی بھی قسم کے جو کمپوزٹ ڈائلاگز ہیں وہ شروع ہو سکیں۔ دونوں سائیڈ کا مسئلہ ضرور ہوگا ناجیہ، لیکن اس طرح کی صورتحال میں ہم نے ہمیشہ دیکھا ہے کہ ایک بھی طرف سے کنسسٹنسی ایک بڑی باقاعدگی کے ساتھ اور ایک تسلسل کے ساتھ اگر آپ ایک پالیسی کو فالو کریں تو وقت کے ساتھ ساتھ آپ کی وجہ سے نہیں تو کم از کم عالمی پریشر کی وجہ سے ہی دوسری سائڈ جو ہے وہ بھی مجبور ہو جاتی ہے کہ وہ آپ کا کوئی اس کو مثبت جواب دے۔ مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ ہم شروع تو بہت زور و شور سے کرتے ہیں ایک اچھی پالیسی کو، لیکن ہم اس کو فالو اپ نہیں کرتے ہیں، ہم اس کو اس کے منطقی انجام تک پہنچانے سے پہلے ہی ہماری توجہ بڑھ جاتی ہے، ہم دوسری چیزوں کے اندر مصروف ہو جاتے ہیں، اور اس کے اوپر جتنا زور ہمیں دینا چاہیے اور جتنے عزم اور حوصلے کے ساتھ لے کر اس کو آگے بڑھنا چاہیے، ہماری ایک بڑی لمبی تاریخ ہے ایک ٹربلڈ ہسٹری کی اپنے نیبرز کے ساتھ، وہ اوور نائٹ ختم نہیں ہوگی، وہ عزم اور وہ حوصلہ ہمیں نظر نہیں آتا۔ بالکل، یہ ہم ریجنل سیکیورٹی پر آ گئے۔ اگر ہم اپنی اسٹیٹ کی سیکیورٹی کی ہی بات کریں تو پہلے اگر جس طرح سے کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے پہلے ہاؤس کو آرڈر میں لے کر آئیں، پہلے جو اندرونی مسائل ہیں ان کو حل کریں، تو اس طرح کے جب واقعات ہوتے ہیں ہم یہ کہہ تو دیتے ہیں کہ ہاں اس میں را کی انوالومنٹ ہو سکتی ہے، اس میں NDS کی انوالومنٹ ہو سکتی ہے، ہم اپنے نیبرز کی طرف انگلیاں تو اٹھاتے ہیں، لیکن پہلے بہتر یہ نہیں ہوگا کہ ہمارے اندرونی جو معاملات ہیں ان کو بہتر کیا جائے، وہ دہشت گردی کی جڑیں جو ہمارے اندر پھیلی ہوئی ہیں ان کو کاٹنے کی کوشش کی جائے؟ ناجیہ، بہت حد تک میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بہتری بھی آئی ہے، اس سے ہم انکار نہیں کر سکتے کہ اس صورتحال میں بہت بہتری آئی ہے، بے شک وہ ابھی تک تسلی بخش نہیں ہوئی ہے، لیکن اس میں بہتری بہت آئی ہے۔ کہاں پہ مسئلہ شروع ہوتا ہے ناجیہ؟ میری رائے کے اندر مسئلہ شروع ہوتا ہے جب ہمارا اقتدار جس طرح سے پاکستان کے اندر سیاسی اقتدار جس طرح سے بٹا ہوا ہے، اس کی وجہ سے تاثر ایک ایسا قائم ہوتا ہے کہ کبھی یہ اس ملک کے اندر یہ بحث چھڑ جاتی ہے کہ حکومت اور سیکیورٹی ادارے جو ہیں وہ ایک پیج پر نہیں ہیں، کبھی اس ملک کے
اندر یہ بحث شروع ہو جاتی ہے کہ لاہور کو تو آپ نے بڑا سیکیور کر لیا ہے لیکن کراچی کے اوپر آپ نے جو ہیں وہ رینجرز چھوڑ دیے ہوئے ہیں اور رینجرز جو ہیں وہ چھائے ہوئے ہیں, اور خیبر پختونخوا جو ہے وہ بھی اسی طرح سے اپنی ڈائریکشن میں جا رہا ہے, بلوچستان اپنی ڈائریکشن میں جا رہا ہے. اس تاثر کو کسی طرح سے ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. آپ نے جس طرح سے کے پی کا بھی ذکر کیا اور لاہور کی جب آپ بات کریں, سلیم بخاری صاحب سے ایک سوال کرنا چاہ رہی ہوں. سلیم, حملے کے پی میں ہوئے ہیں, سوگ کی کیفیت ہے, ایسے میں پی ٹی آئی کا لاہور سے حکومت کے خلاف تحریک کا آغاز کرنے جا رہی ہے, جلسہ کرے گی, وہ ظاہر پروٹیسٹ بھی کیا جائے گا جس میں ممکنہ طور پر ہمیشہ کی طرح جو ہوتا ہے الزام لگایا جاتا ہے پی ٹی آئی پہ, میں کہنا نہیں چاہ رہی, لیکن ناچ گانا بھی ہوتا ہے. اب ایسے ماحول میں آج دھماکے بھی ہوئے ہیں, اور آپ کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کو اپنا جلسہ آگے بڑھا دینا چاہیے یا پھر یہ جلسہ کرنا ہی چاہیے اور یہ اسی روایات کے مطابق اسی طرح سے ہوگا؟ دیکھیے تھوڑا سا پیچھے لے جاؤں گا میں. آپ کو یاد ہوگا کہ چین پاکستان کا دورہ کرنا تھا جس وقت پی ٹی آئی دھرنا دے کے بیٹھی ہوئی تھی ڈی چوک میں بھی اور پارلیمنٹ کے سامنے بھی, بہت پرسو کرنے کی کوشش کی حکومت نے بھی اور جو سول سوسائٹی کے لوگ تھے انہوں نے بھی کہ آپ ان کا یہ دورہ ہو رہنے دیں, تھوڑا سا پیچھے ہٹ جائیں, لیکن انہوں نے اس وقت بھی وہ بات نہیں مانی تھی. تو میرے خیال سے وہ اپنے پلان کے مطابق ریلی تو نکالیں گے, لیکن یہ بات بڑی عجیب ہے کہ صوبے میں یہ سب کچھ ہو رہا ہو اور اس کا چیف منسٹر جو ہے وہ کنٹینر پہ کھڑا ہو کے ڈانس کر رہا ہو. یہ اب پہلی دفعہ نہیں ہو گیا, پہلے بھی ایک سے زیادہ دفعہ کو درجن بھر دفعہ تو ہو چکا ہے کہ وہ ان سب ریلی میں پہنچتے ہیں جو کہ پی ٹی آئی کرتی ہے, اور پھر وہ سٹیج کے اوپر کھڑے ہو کے پھر لہراتے بھی ہیں, ڈانس بھی کرتے ہیں. تو یہ تو بیٹر سینس پرویل کرنی چاہیے. نیشنل ٹریجڈیز جو ہیں اس کے اوپر پارٹیز کے طور پر رسپونڈ نہیں کرنا چاہیے, ایز اے نیشن کرنا چاہیے. اور نیشن چونکہ اسٹیٹ آف مارننگ میں ہوگی کل, تو یہ سارا کچھ دار و مدار اس کا پی ٹی آئی کی لیڈرشپ پر ہے. وہ اگر جاری رکھنا چاہتے ہیں اپنا وہ شو تو وہ کرے. ٹھیک ہے, پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کیا فیصلہ کر سکتی ہے اور حکومت مخالف یہ مہم جس کا آغاز ہونے جا رہا ہے یہ کس طرح سے آگے بڑھے گی؟ ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. یہاں وقت ہوا ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. ہم بات کر رہے تھے آج ہونے والے مردان اور پشاور میں دہشت گرد حملوں کی. اس کے ساتھ ساتھ پی ٹی آئی لاہور میں کل اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنے والی ہے, احتجاجی تحریک کا آغاز کرنے جا رہی ہے. عامر صاحب, ابھی سلیم بخاری صاحب جس طرح سے کہہ رہے تھے کہ پی ٹی آئی اپنی طاقت کا مظاہرہ ضرور کرے گی, حالانکہ سوگ کا دن ہوگا, لیکن اس کے باوجود پی ٹی آئی کی جانب سے اس احتجاجی تحریک کا آغاز, آپ کو لگتا ہے کہ اس موقع پر ان کو اس طرح کا آغاز کرنا چاہیے, اور اگر کرتے ہیں تو پھر طریقہ کار کیا ہونا چاہیے؟ ناجیہ, مجھے لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کے پاس اور ان کی وجہ سے تحریک انصاف کے پاس کوئی آپشن نہیں رہی ہے سوائے اس قسم کے احتجاجی مظاہروں کے ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. کیونکہ اگر آپ ان کی سیاست کو دیکھیں تو ان کے پاس احتجاجی سیاست کے علاوہ اور کسی قسم کی سیاست نہیں ہے. جب سے انتخابات ہوئے ہیں اور وہ ایک میجر پولیٹیکل سٹیک ہولڈر کے طور پہ عمران خان صاحب سامنے آئے ہیں, انہوں نے اپنے آپ کو انگیج نہیں کرنے دیا کسی دوسرے پولیٹیشین کے ساتھ. وہ کوئی ان کی, آپ مجھے بتائیں کہ ان کی کوئی میننگ فل انگیجمنٹ ہوئی ہو نواز شریف صاحب کے ساتھ, یہاں سے ولی زرداری صاحب کے ساتھ. ان کی نظر میں سب چور ہیں, ان کی نظر میں وہ ایک طرف کھڑے ہیں اور باقی سب دوسری طرف کھڑے ہیں. تو پالیٹکس جو ہے وہ ایک میننگ فل انگیجمنٹ کا نام ہوتا ہے. جب آپ کی وہ سیاست ہی آپ کے پاس نہیں ہے, آپ کے قابو میں نہیں ہے, تو پھر آپ کے پاس صرف اور صرف احتجاجی سیاست کا رستہ رہ جاتا ہے. تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ان کے پاس جس طرح سے انہوں نے اپنی راہ کا تعین کیا ہے, میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ان کے پاس کوئی آپشن ہے سوائے اس کے کہ اس طرح کے جلسے جلوس اور مظاہرے کرتے ہیں. بالکل, سیاست پہ جب ہم بات کریں اس کا محور آج کل ایم کیو ایم بھی ہے. ایم کیو ایم لندن اور متحدہ تناؤ جو ہمیں نظر آ رہا ہے, اور گزشتہ روز ہم نے دیکھا تھا کہ ایم کیو ایم لندن کے رہنما واسع جلیل اور مصطفیٰ عزیز آبادی کے ٹویٹس بھی سامنے آئے تھے جس میں انہوں نے واضح یہ کر دیا تھا کہ ایم کیو ایم الطاف حسین اور الطاف حسین ایم کیو ایم ہی ہیں. لیکن آج قومی اسمبلی میں جو کچھ ہوا وہ یہ کہ ایم کیو ایم پاکستان نے اپنے ہی قائد کے خلاف تحریک کی حمایت کی ہے. یہ تمام تر صورتحال اب اس پر ایم کیو ایم میں واضح طور پر دو گروپ دکھائی دے رہے ہیں, اور ہم اس پر بات کریں گے. پی ایس پی کے رہنما رضا ہارون صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. بہت شکریہ رضا ہارون صاحب آپ کا. لندن سے کل ہی ٹویٹس آئے ہیں اور آج ایم کیو ایم پاکستان کا الطاف حسین کے خلاف قرارداد کی حمایت. اب ایم کیو ایم میں ہم دیکھ رہے ہیں دو واضح گروپس نظر آ رہے ہیں. متحدہ پاکستان ایک طرف ہے اور دوسری طرف لندن الگ ہو چکی ہے. آپ پاک سرزمین پارٹی ایسی صورتحال میں کہاں کھڑی ہے؟ اپنی جگہ پہ کھڑے ہیں اور ہم اپنی جگہ خود بنائیں گے. ہمیں اس سے فرق نہیں پڑتا ناجیہ کہ میں کتنے گروپ بن رہے ہیں کتنے نہیں بن رہے ہیں, یہ ایشو ہے بھی نہیں. ایشو جو ہے نا مین جس کو ڈائلیوٹ کر دیا گیا ہے وہ ہے 22 اگست کا انسیڈنٹ, این ایکٹ آف ٹریزن.
اور آج جو ریزولوشن پاس کی گئی ہے، میں نے کبھی پوری زندگی میں پاکستان مخالف نعروں کے بعد اگر کسی دشمن کو بھی دیتے ہیں نا، دشمن ملک بھی، تو بھی وہ ایسی ہلکی ریزولوشن نہیں ہے. اس ریزولوشن میں ہے کیا، کرا کیا ہے، کوئی کانکریٹ بات نہیں کی. اس کے اگر میں جملے آپ کے ساتھ پڑھنا شروع کروں تو اس میں تو یہ تک بھی نہیں کہہ رہے کلیئرلی کہ الطاف حسین نے پاکستان مخالف نعرے لگائے. کارروائی کا مطالبہ کر رہے ہیں متعلقہ افراد کے خلاف، جی قانون آئین کے مطابق سخت کارروائی. اب متعلقہ کون لوگ تھے؟ ایک ہی آدمی تھا، اور اس میں کچھ علیحدگی کی بھی بات نہیں ہوئی رضا ہارون صاحب. اس میں یہ بھی نہیں واضح ہے کہ الطاف حسین صاحب سے علیحدگی کا اعلان کیا ہے ایم کیو ایم نے. نہیں وہ تو قرارداد پہ چونکہ قومی اسمبلی میں پاس ہو رہی ہے تو ایم کیو ایم تو میٹر نہیں کرتی نا، وہاں تو الطاف حسین کو ڈسکس ہونا چاہیے تھا. بالکل. منگل کو قومی اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی برائے قانون و انصاف اور کل اسٹینڈنگ کمیٹی سینٹ کی برائے قانون انصاف، دونوں نے یونانیمس ریزولوشن پاس کر کے ریفر کیا میٹر اینڈ دے ہیو ڈیمانڈڈ آرٹیکل 6 ایکٹ آف کیس آف ٹریزن اگینسٹ الطاف حسین. اس کا تو کہیں ذکر ہے ہی نہیں. اور اس کے علاوہ یہ دیکھیں ناجیہ، یہ ریزولوشن پیش کر رہے ہیں وزیر کیبنٹ کے وزیر جی، اور وہ اس میں پتہ نہیں کس سے مطالبہ کر رہے ہیں فوری طور پر عمل میں لائی جائے. بھائی آپ نے تو لانی ہے تو کارروائی ہمیں بتاتے نا کہ یہ کارروائی ہوئی ہے، یہ کارروائی کرنے جا رہے ہیں، یہ آرٹیکل لگنے جا رہا ہے. اسٹینڈنگ کمیٹی سینٹ کی گزارش اور سفارش ہے کہ آرٹیکل 6 لگے. نیشنل اسمبلی کی جو قائمہ کمیٹی برائے قانون و انصاف ہے اس نے سفارش کی ہے اور یونانیمس ہے ریزولوشن ان کی کمیٹیوں کی کہ آرٹیکل 6 لگے. تو یہاں تو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ ایک دفعہ پھر وہ آپ نے ایک جگہ دے دی، ایک ونڈو دے دی کہ نکل کے اس میں چلے جائیں. پورا کا پورا یہ جو ہے مجھے تو آج بڑا افسوس ہوا کہ پاکستان کی پارلیمنٹ کو بھی لوگ سیاست کے لیے اور مصلحتوں کے لیے اور مفاہمت کے نام پر پاکستان کے آئین قانون اور پاکستان کی سوورنٹی اور انٹیگریٹی سے ہٹ کر فیصلے ہونے لگے ہیں. ٹھیک ہے رضا ہارون صاحب، ابھی پاک سے زمین پارٹی کی اگر میں بات کر لیتی ہوں، آپ نے اپنا موقف بڑا واضح کر دیا ہے اور آپ نے بالکل یہ ثابت کیا کہ بہت ہی کمزور ریزولوشن تھی یہ. اب کراچی میں جو آپ لوگ ہیں ایم کیو ایم کے متبادل کے طور پر دیکھے جا سکتے ہیں کیا؟ اور خاص طور پر پی ٹی آئی کو اگر ہم دیکھیں 7 تاریخ کو نشتر پارک میں جلسہ کرنے جا رہی ہے، ایسے میں پی ٹی آئی کو آپ لوگ کراچی میں کتنا بڑا حریف دیکھ رہے ہیں؟ نہیں میں تو دیکھیں نا، ہماری تو بڑی پازیٹیو قسم کی ناجیہ سیاست ہے، نہیں پولیٹیکل پارٹی ہے. ہم کسی کو اپنا حریف نہیں دیکھ رہے، نہ اپنے کسی کو دیکھنا، کوئی سی اور کو سمجھتے ہیں کہ ہمیں سمجھے. جو پاکستان کا آئین اور جمہوری نظام سب کو ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی کرنے کا رائٹ دیتا ہے، وہ سب کے پاس ہونی چاہیے. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے پیسفل رہے، امن ہو، لوگ خوشحال ہوں، پھر آخر میں جس کو بھی ووٹ دیں، جو جیتے وہ ہارنے والے کو بلائے، جو ہارے وہ جیتنے والے کو مبارکباد دے. یہ ٹسل اور علاقوں کی کوئی ٹرف وار تھوڑی لڑنے جا رہے ہیں نادیہ کو، اسی سسٹم میں تھوڑی لے جانا ہے. رضا ہارون صاحب جتنی آئیڈیل صورتحال آپ بیان کر رہے ہیں نا، جو سچویشن بیان کر رہے ہیں، جس امن کی بات کر رہے ہیں، جس خوشحالی کی بات کر رہے ہیں، اس کو کراچی میں لائیں گے کیسے؟ نہیں اگر اسی خوشحالی کے لیے تو کام کرنا ہے ناجیہ، ورنہ اگر روایتی سیاست کرنی ہے تو پھر بیکار ہے. پھر تو ہم اپنی پرانی پارٹیوں میں کیا برے تھے؟ ہم نے نئی پارٹی بنائی اسی لیے کہ ایک نئی سوچ کے ساتھ لوگوں کے پاس جانا ہے، ایک نیا میسج لے کے جانا ہے. سو بھائی نے پہلے دن سے کہا کہ ہم دلوں کو جوڑنے ہیں، توڑنے نہیں ہیں. اگر کوئی ہم سے جیت جائے گا، ہم اسے گھر جائیں گے، اس کو مبارکباد دیں گے. تو آپ نے دلوں کو جوڑنے کی کوئی پالیسی بنائی ہے، کوئی اسٹریٹجی ہے مستقبل کے لیے؟ بالکل اسٹریٹجی ہے جی. دیکھیں اگر ہم نے ایک پارٹی نہیں بنائی ہے ناجیہ، تو سیاست تو 32 سال سے کر رہے ہیں نا، سیاست تو 32 سال سے کر رہے ہیں. پارٹی بلا شبہ نہیں ہو، سب کچھ ہے. اپروپریٹ ٹائمنگ پہ ہوگا، ٹائمنگ ہم طے کریں گے. ہمارا منشور ریڈی ہے، ہمارا منشور ہم نے کب لوگوں میں لے کر جانا ہے، کون سا اپروپریٹ ٹائم ہوگا، کب ملک میں تھوڑا سا ایسا وقت ملے گا، ہم دیکھیں گے، بالکل لے کر آئیں گے. ایوری تھنگ از ریڈی، وی آر پلانڈ فار 2018 الیکشن، کوئی ضمنی امنی کے لیے نہیں ہے. ٹھیک ہے سلیم بخاری صاحب، آپ کی طرف میں آؤں گی. موجودہ صورتحال میں اب ایم کیو ایم کے متبادل کی باتیں ہو رہی ہیں، پی ٹی آئی کو ہم نے دیکھا، ایم کیو ایم کو کراچی میں ہمیشہ ٹف ٹائم دیا ہے پی ٹی آئی نے. آپ کو اب لگتا ہے کہ تحریک کراچی میں ایم کیو ایم کا متبادل ہو سکتی ہے؟ دیکھیے جہاں تک تحریک انصاف کا تعلق ہے، انہوں نے تو ایک گولڈن اپرچونٹی کھو دی ہے. 2013 کے الیکشن میں اور اس کے بعد ہونے والے بائی الیکشن میں ان کو موقع ملے تھے، لیکن چونکہ ان کی پارٹی کی آرگنائزیشن نہیں تھی، کیونکہ ان کا حال یہ تھا کہ ان کا کینڈیڈیٹ جو ہے ایک شام پہلے جا کے ان کے مخالفین سے مل جاتا ہے، اور دوسری دفعہ میں بھی جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. ابھی ریسنٹلی جو یہ میئر کا الیکشن ہوا اس میں کتنا گند کیا تحریک انصاف نے، وہ آپ کے سامنے ہے. تو میرے خیال سے تحریک انصاف نے تو گولڈن اپرچونٹی جو ہے وہ ضائع کر دی ہے. اسی طرح سے نواز لیگ نے وہاں کوئی کوشش ہی نہیں کی ہے سرے سے. تو لے دے کے اگر کوئی جماعت پیچھے رہ جاتی ہے جو نیم البدل بن سکتی ہے
تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے، لیکن وہ ابھی اپنے عذابوں میں اتنے الجھے ہوئے ہیں کہ میرے خیال سے وہ اس سپیس کو... عامر صاحب آپ اگری کریں گے؟ تک تو مجھے بھی بات سمجھ آتی ہے بالکل کہ پی ٹی آئی کو جو جگہ ملی تھی وہ اس نے اپنے ہاتھ سے ضائع کر دی ہے، نون لیگ کی کوئی جگہ بنتی ہوئی نظر نہیں آتی، لیکن پیپلز پارٹی یہ آپشن نظر آتا ہے آپ کو کراچی میں؟ جیسے ناجیہ تحریک انصاف کی کراچی میں کوئی سیاست نہیں ہے، جیسے نواز لیگ کی کراچی میں کوئی سیاست نہیں ہے، اسی طرح سے پیپلز پارٹی کی بھی کوئی سیاست نہیں ہے کراچی میں، سوائے اس کے کہ وہ سندھ پر اپنا کنٹرول، کراچی کی سیاست پر بغیر کنٹرول حاصل کیے ہوئے سندھ پر اپنا کنٹرول جو ہے وہ کیسے قائم رکھتی ہے۔ اس کے علاوہ پیپلز پارٹی کی کراچی کے اندر کوئی ایسی واضح سیاست نہیں ہے۔ کراچی کی جو سیاست ہے ناجیہ، وہ کراچی کے عوام کی سیاست ہے جو ابھی تک الطاف حسین کے شکنجے میں تھی، جس کو انہوں نے صحیح استعمال کیا، غلط استعمال کیا، یہ ایک تاریخی بحث ہے، یہ وقت کے ساتھ ساتھ ہی طے ہوگا کہ انہوں نے کیا اچھا کیا اور کیا برا کیا۔ لیکن اب جبکہ کراچی کی سیاست پر ان کی اپنی پالیسیز اور ان کے اپنے بیانات اور ان کی اپنی غیر موجودگی کی وجہ سے ان کی گرفت جو ہے وہ کمزور پڑ رہی ہے، تو اب دیکھنا یہ ہے کہ عوام کی وہ سیاست جس پر ابھی تک الطاف حسین کا راج تھا، وہ کون اس کو اپنا سکتا ہے، کون اب کراچی کے عوام کے دل جو ہے وہ جیت سکتا ہے۔ فی الحال یہ ذمہ داری فاروق ستار کے کندھوں پر ہے، اب اس کا انحصار کہ وہ کتنی اچھی طرح سے وہ یہ ذمہ داری ادا کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں، اس پر ہے کہ انہیں کتنا مارجن دیا جائے، کتنی جگہ دی جائے یہ سیاست کرنے کی۔ بہت شکریہ عامر صاحب آپ کا، سلیم بخاری صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، اور رضا ہارون صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ آج ہم نے بات کی، ایک طرف ہم دہشت گردی کا شکار ہیں، مردان میں اور پشاور میں ہونے والے یہ حملے جس میں ہماری سیکیورٹی فورسز نے بہت کوئک رسپانس تو کیا، بہت کوشش کی کہ جو دہشت گردی کا حملہ تھا اس کو روکا جا سکے، کافی حد تک ہمیں کامیابی بھی حاصل ہوئی ہے، لیکن دہشت گردی کا خطرہ بھی اپنی جگہ موجود ہے، اور جو سیاسی مسائل ہیں اس کے اندر بھی ہم اسی طریقے سے الجھے ہوئے ہیں، چاہے وہ ایم کیو ایم ہو، پی ٹی آئی ہو، پیپلز پارٹی یا نون لیگ۔ تو جو تمام سیاسی جماعتیں ہیں وہ اگر اپنے مسائل حل کر لیں گی، ان معاملات سے نکلیں گی، تو دہشت گردی کی جنگ بھی شاید ہم جیت جائیں۔ اسی کے ساتھ اب مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔